तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये हिकमत, हिदायत और फ़हम की किताब है और हम इसके 25वें बाब पर हैं। अजीज़ों, 25वें बाब से एक नए हिस्से का आगाज़ होता है। सुलेमान ने ये इमसाल लिखे और हिजकिय्याह के आदमियों ने इनको इकट्ठा किया। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई फयाज खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। भाई मोइन खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई मोइन, मैं 25वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। ये भी सुलेमान की इमसाल हैं जिनकी शाह यहूदा हिजकिय्याह के लोगों ने नकल की थी। खुदा का जलाल राजदारी में है, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में। आसमान की ऊंचाई और ज़मीन की गहराई और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं मिलती। चांदी की मैल दूर करने से सुनार के लिए बर्तन बन जाता है। शरीरों को बादशाह के हजूर से दूर करने से उसका तख्त सदाकत पर कायम हो जाएगा। भाई मोइन, इन आयात पर अपनी राय दीजिए। खुदा का जलाल रज़ादारी में है ताकि हम उसमें खुदा के उन बड़े भेदों को जान सकें जो इंसानी जहन में नहीं हो सकता। मैं पालूस रसूल की बात से उसको बयान करूंगा जो उसने रूमियों के खत में लिखी। 11वें बाब की आयत है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावन की अकल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ। दूसरे हिस्सा में लिखा है, खुदावन का जलाल ज़रादारी में है। मैं ईमानदारों और बादशाहों को हुक्मरानों के लिए कहूँगा, वो दुनिया में होते हुए एक अहम मुकाम पर होते हैं। यकीनन खुदा के मामूलात बेनिशान हैं, पर खुदा है। पर खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस के ज़रिए उसको बयान किया और हम उसकी पाक मर्जी और उसकी सोच को जान सकते हैं ताकि उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। हमें चीज़ों की तस्दीक करने की ज़रूरत है। बाइबल के ज़रिए हम खुदा की मर्जी को जान सकते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में हमसे क्या चाहता है। अगर वक्त रहते ज़मीन के बादशाह ये जान लें और शहरियों के साथ उसके मुताबिक पेश आएँ तो वो उन मामलात को अयां कर सकता है कि उन पर रोशनी डालकर सबके सामने उसको वाजिया करे और अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए उसे वो करना चाहिए जिसका जिक्र 15वीं आयत में शरीरों को बादशाह के हजूर से दूर करने से उसका तख्त सदाकत पर कायम हो जाएगा। उसको अपने गिर्द से शरीरों को दूर करना चाहिए जो उसके पास होते हैं ताकि उसका तख्त कायम रहे और लोग उसको कबूल करें और उसके खिलाफ मंसूबा जात ना बनाएं। सही, ये किसी भी बादशाह, हुक्मरान या रहनुमा के लिए अहम है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखें। अगर वो शरीर हैं तो यकीनन आपके तख्त को खतरा है। शरीर का मतलब कि उनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से सदर शरीरों से घिरे हैं। वो उनको ऐसी सलाह देते हैं जिससे उनका और फिर लोगों का नुकसान हो। तो भी बादशाह को चाहिए कि अपना दिल खुदा के साथ लगाए और खुदा से कहे कि उसकी आंखें खोल दे और उसके गिर्द सलाह देने वाले भी खुदा को पहचाने ताकि बादशाह को अच्छी सलाह दे। आपने सुलेमान के बेटे रोजाम का जिक्र किया है। वो अपने बाप की बातों को नहीं मानता था। ये बातें उसके बाप ने उसको कही थी। सुलेमान ने ये बातें उसको कही थी, पर वो बुरी सोहबत में चला गया। उसकी शरारत के सबब से उसके गिर्द जवानों ने उसको जाल में फंसाया, उसको गलत मुशावरत दी। सही, ये बात काबिल गौर है कि इमसाल की किताब के इस हिस्से में इन मिसालों के साथ मुमासलत है जो कि हिजकिय्याह के लोगों ने नकल की थी और जो पालूस ने तिमोथियुस के दूसरे खत में कहा, इन दोनों में एक ही मौजू पर बात की गई है। जब हिजकिय्याह बादशाह बना तो इसराइल तबाह हाल था और मैं ये भी कहूंगा कि हिजकिय्याह का बाप शरीर था और उसने खुदा के घर के दरवाजों को बंद किया और जब वो बादशाह बना
تو سلیمان کی یہ امثال جو اس نے کہی تھیں اب تک اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، اور حزقیہ نے ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھا کیا اور اس کے وسیلے سے ان کو تباہی کے دور میں اپنی راہ کے لیے روشنی ملی، اور اسی لیے ان امثال میں اور دوسرے تموتھیوس کی آیات میں مماثلت ہے۔ چاندی کی میل دور کرنے کے لیے سنسار کے لیے برتن بن جاتا ہے، اور پالوس نے بھی یہی کہا کہ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کا جلال رازداری میں ہے، اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ خدا نے انجیل کے معاملات کو یوں رکھا، انہیں چھپایا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تو نے میری باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں، اور اس لیے جو اپنے ذہن کو استعمال کرے اور سمجھے کہ وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن خدا کو خاکساروں کی ضرورت ہے جو خداوند کے حضور بچوں کی مانند آئے اور خداوند سے کہے میری آنکھیں کھول، میرے ہاتھ لے اور مجھے سکھا۔ یہ ایسے شخص پر عیاں ہوتے ہیں جو خاکساری کے ساتھ خداوند کے پاس آتا ہے، جو چیزوں کی تلاش کرے اور خداوند کے کلام کی پرواہ کرے، تو خداوند اپنے حقائق اس پر عیاں کرتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، ہم چھٹی آیت پر چلتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کے آدمیوں نے بادشاہ کے معاملات کو ترجیح دی تھی، اور بادشاہ کے معاملات بہت اہم ہیں۔ ہم نے شروع میں بادشاہ کے جلال کے متعلق پڑھا، اور بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں ہے۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دلوں کی انتہا نہیں ملتی۔ ہم نے بادشاہ کے تخت کے متعلق پڑھا، شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہوگا، اور پھر ہم نے پڑھا کہ بادشاہ کے سامنے کلیسیا کیسا چال چلن رکھے اور اس کی موجودگی میں کیسا برتاؤ کریں، تاکہ جب کوئی بادشاہ کے حضور جائے تو اسے معلوم ہو کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ میں کہوں گا کہ حکمت کا استعمال کریں تاکہ بادشاہ کے حضور عاجزی سے پیش ہوں اور ہر ایک اپنی اصل جگہ پر جائے۔ بادشاہ کے سامنے اپنی بڑھائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ پر کھڑے نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھ نے دیکھا تجھ سے کہے کہ آگے بڑھ کر نہ بیٹھ، تو پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ یسوع نے لوکا کے 14ویں باب میں واضح تعلیم دی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص نے ضیافت کی اور اس میں دوغلا پن ہے، اور آنے والے مہمانوں میں غرور موجود تھا جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی اسے بلائیں، اور مہمانوں میں تکبر موجود تھا کیونکہ ہر ایک نے عزت لینے کی کوشش کی۔ اور خداوند نے کہا جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ بیٹھ جا، تاکہ جب تیرا دوست آئے تو تجھے آ کر کہے کہ آ کر اوپر والی جگہ پر بیٹھ، تو تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اور خداوند کی عبادت میں بیٹھنے کے لیے اسی منظر کو یاد رکھیں، ہر کوئی خاکساری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے، تاکہ جب روح القدس جو ہمارا رہنما ہے ہمیں آگے جانے کا نہ کہے، ہمیں کھڑے ہو کر دعا کرنا اور گیت گانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ یوسیہ ایک اچھا بادشاہ تھا، وہ یہودا میں آخری بڑی بحالی لے کر آیا۔ اس کی حکومت میں لوگ واپس آئے، بڑی تعداد میں آئے، پر اس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ سوال یہ ہے کہ ایک غلطی ایک عظیم آدمی کی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ یوسیہ نے مداخلت کر کے بہت بڑی غلطی کی، اور اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر لیکن کسی دوسرے کا راز فشاں نہ کر، اس کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت ان الفاظ سے مجھے خداوند کے الفاظ یاد آئے کہ اگر میں نے اپنے بھائی کے خلاف گناہ کیا تو میں اس کے پاس جاؤں۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا کر خلوت میں اس سے بات چیت کر۔ پس اگر قربان گاہ پر تو نظر گزرانتا ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، آپ نے گناہ کیا ہے،
تو آپ ہی کو اس کے پاس جانا چاہیے. اگر وہ آپ کا گناہ کرے تو آپ اس کے پاس جائیں، اگر آپ اس کا گناہ کریں تو بھی آپ اس کے پاس جائیں. آپ پہلا قدم لیں کیونکہ آپ نے گناہ کیا، آپ ہی کو اس مسئلے کو سلجھانا ہے. ایسی باتوں کو مت پھیلائیں ورنہ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، اور اگر وہ کوئی گناہ بھی کر دے تو یاد رکھیں محبت گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. اس لیے خلوت میں جا کر ان مسئلوں کو سلجھائیں اور ان کو بڑا کر کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں، نہ ہو کہ لوگ اس کی غلطی کے بارے میں جانیں، اور رازداری سے ان کو آپ کو حل چاہیے کریں. کہ ان معاملات کو آپس میں جی، حل کریں. ٹھیک صحیح. ہے بھائی معین، 9ویں اور 10ویں آیت ہے، تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا اس کو سنے اور ہمارے خلاف بری بات کہے؟ جو انسان یہ بات سنتا ہے وہ آپ کے بارے میں غلط خیال رکھتا ہے. بے شک آپ کے اور آپ کے ہمسایہ کے بیچ معاملہ حل بھی ہو جائے اور ختم بھی ہو جائے، وہ دوسرے کے سامنے ایک کالا دھبا ہوگا. جیسے ڈاکٹر فیاض نے حوالہ دیا ہے کہ شروع ہی سے آپس میں مسئلے کو حل کریں تاکہ کوئی اور شخص آپ کے یا آپ کے ہمسایہ میں یا آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہ کر سکے. میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میرا پڑوسی میری بیوی ہو تو بہتر ہے کہ میاں بیوی اپنے آس پاس کے اختلافات کو گھر کے اندر ہی حل کریں. یہ بات اچھی نہیں کہ ہر چھوٹی بات سب کو معلوم ہو اور سب لوگ اس کو جانیں. ایسے میں سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف موجود ہے. اس لیے میں شوہر اور بیوی کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے نجی اختلافات کو خود ہی مل کر حل کریں. باپ اور بیٹا اور 2 بھائی اپنے مسائل کو آپس میں حل کریں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلیں اور وہ آپ کے گھر کی گواہی دیں. ان کا اختلاف تو سلجھ جاتا ہے پر اس کا اثر کئی سال تک باقی رہتا ہے کہ ان کے بیچ اختلافات تھے. صحیح. ڈاکٹر فیاض 11ویں آیت میں لکھا ہے، با موقع باتیں رو پہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. میں کہوں گا کہ یہ بائبل مقدس کی چند شاندار آیات میں سے ایک ہے. تمام آیات اور شاندار ہیں. میں کہوں گا کہ سب آیات بہت اچھی ہیں اور ان میں بہت سے معنی چھپے ہیں. یہ ایک مجموعہ ہے جسے کھولنے کی ضرورت ہے جی. اور اس کا ہر لفظ معنی سے بھرپور ہے. صحیح. اور دراصل میں ان کو خداوند یسوع مسیح پر صادق دیکھتا ہوں، کیونکہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے اور وہی وہ شخص ہے، وہ کلام ہے جس نے خدا کو ظاہر کیا. اس نے تخلیق میں خدا کی حکمت کو ظاہر کیا، اس نے کفارے میں خدا کی محبت کو ظاہر کیا، عدالت میں خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کیا. کلام خود خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے اور کلام مقدس میں بلا موقع باتیں ہیں. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اور اسی نے ظاہر کیا. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹوں کی معرفت کلام کیا. تو وہ بالموقع بات کرتا ہے جو صحیح وقت پر بولی جاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ جب کلام مجسم ہوا تو وہ سیب کی مانند بنا. اور غزل و غزلات 22 میں دلہن نے کہا، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے. مسیح کی خوبصورتی اور مٹھاس، اور جو بھی مسیح کے پاس جاتا ہے اس کو آرام کے لیے چھاؤں ملتی ہے، اس کو اطمینان کا پھل ملتا ہے، وہ اس کے رس سے اپنی پیاس بجھاتا ہے. لکھا ہے، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، میں نہایت شادمانی میں اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا. سیب مسیح کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے اور سونا الہی فطرت اور الہی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے. مطلب سونا فطرت اور الہی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، پر خدا کے کلام میں سونا ہر وہ چیز ہے جس کی اہمیت، عظمت اور عزت ہے، اور سونا استقامات کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم مسیح میں یہ دیکھتے ہیں. مسیح کلام ہے اور وہ بلا موقع بات کرتا ہے، اور وہ سیب کی مانند ہے اور اس نے مجسم ہو کر خدا کو ظاہر کیا. اس کی ہر چیز میں خوبصورتی ہے، اور میں کہوں گا کہ وزن اور استقامات ہے. اور بائبل مقدس میں وہ ہمیں چاندی کے ورقوں میں پیش ہوا، اور میں کہوں گا چاندی فدیے اور کفارے کی علامت ہے. اور جب مسیح نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا، وہ اس لیے تھا کہ ہمارا رہنما بنے یا ہماری خدمت کرے. اور بے شک یہ ہمارے لیے شرف ہے. اور وہ اس لیے آیا کہ خود کو پیش کر دے، اور اس لیے آیا کہ قربان ہو کر ہمارا کفارہ دے. اور اس نے صلیب پر جان دی، ہماری خاطر خون بہایا اور ہمارے لیے قربانی دی. اور یہ سچ ہے. یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. وقت کے حساب سے باموقع باتیں ہیں. بھائی معین، اب ہم 16ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں. کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے. مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل دے. کیا خدا کو فکر ہے میں کیا کھاؤں اور کیا نہیں؟
بائبل مقدس میں شہد یہ میٹھا ہے، یہ میٹھے رشتوں اور خاندانی رشتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، خاندانی، دل پسند۔ برادرانہ اور سماجی رشتے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ برے نہیں ہیں، مگر ان کو اتنا ہی رکھیں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم حد کو پار کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ رشتوں کی بہت سی مٹھاس ہے، ہم خداوند اور بائبل کے ساتھ رشتے اور رفاقت کی مٹھاس کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں، اتنا ہی رکھیں جتنا کہ ضروری ہو، ہمیں اس میں کسی حد کو پار کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا ہے کہ آپ نے اس معاملے کا حوالہ دیا، یہ پروگرام خاص کر نوجوانوں کے لیے ہے۔ نوجوان پوچھتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہم کہتے ہیں کہ سب چیزیں جب تک اپنی حدود میں ہوں وہ ٹھیک ہیں، سب کچھ اتنا ہی کریں جو کافی ہے، کسی چیز کا زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے بدلے دوسری چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ فیس بک بھی اتنا ہی استعمال کرے جتنا آپ کے لیے مناسب ہو، لیکن کسی دوسری چیز کا نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ کھیل کود، ہائکنگ، گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں سب کچھ حسب ضرورت کریں۔ پورا دن سونا مضاحکہ خیز بات ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک دوسرا اہم مقصد ہے۔ اس سے ہم ہر چیز مناسب طور پر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک جنگ پر جا رہے ہیں۔ جداؤن کی کہانی کو جی، یاد آپ نے اس کریں۔ کا حوالہ دیا ہے۔ جداؤن جنگ پر جا رہا تھا، خداوند نے کہا کہ وہ ان کو بتائے گا کہ کون اس کے ساتھ جنگ پر جائے گا۔ جو لوگ سب سے تھوڑا پانی لیں، جو بس ان کے لیے کافی ہو، جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر پیا۔ کیا پانی پینا غلط ہے؟ نہیں، پر ان لوگوں نے کم پانی پیا کیونکہ وہ جنگ پر جا رہے تھے۔ کم آرام، کم انٹرنیٹ، کم سونا اور کم گھومنا پھرنا، سب کم کریں کیونکہ آپ کے سامنے جنگ ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم اس سے ہے۔ مجھے یونتن کی یاد آتی ہے جو جنگ پر جا رہا تھا اور اس کو شہد ملا۔ اس نے تھوڑا سا شہد چکھا، زیادہ نہیں کھایا۔ اس نے اپنے عصا کے سرے کو چھتے میں بھگویا، یہ اس کو طاقت دینے کے لیے کافی تھا۔ نئے عہد نامہ میں پالوس رسول نے اس کا صاف خلاصہ کیا، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں صحیح۔ مفید نہیں۔ کیا یہ باموقع اور مفید ہے؟ اس نے اتنا ہی کھایا جو اس کا سفر جاری رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں اس پروگرام کل الکتاب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اس کی کوئی قسط یا کوئی ایسی ریکارڈنگ نہیں تھی جس کے بارے میں میں ایسا کہوں گا کہ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے بائبل مقدس کا مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے ہم خدا کے کلام کی اور بھی پرواہ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ میرا سوال 17ویں آیت سے ہے۔ اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک، مبادا وہ دیکھ ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ میں اس آیت کی وضاحت چاہتا ہوں۔ یقیناً ہمیں 17ویں آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے گھر کے جانا اور اچھے تعلقات قائم کرنا اچھی بات ہے کہ رشتہ داروں، بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ رفاقت قائم کریں، تو بھی ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وقت ان کے گھر جائیں، ضرورت سے زیادہ وقت نہ لگائیں، مبادا وہ خوشی کے ساتھ ہمارا خیر مقدم نہ کریں، ان کا رویہ بدل جائے اور وہ ہمارا بار بار آنے سے تنگ آ جائیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ صحیح وقت اور صحیح دورانیہ کے لیے ان کے گھر جائیں، اور جب بھی جائیں، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، ان کے گھریلو معاملات اور رشتوں اور گھر کی صورتحال اور پریشانیوں میں مداخلت نہ کریں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میزبان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے برعکس ہم ان کے بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں۔ جی، یہ ہر رشتے کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہمیں خوشی سے اپنے گھر بلائیں۔ جب یسوع اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں کے ساتھ ہو لیا تو انہوں نے اس کو ان کے ساتھ چلنے کا کہا۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر فیاض، 25ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خوشی جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ اس نے کہا کہ خوشنودی ایسی ہے جیسے تھکے ہوئے شخص کے لیے ٹھنڈا پانی ہو۔ اس سے ہم کیا مجھے اس سیکھتے آیت ہیں؟ سے یہ بھی یاد آتا ہے کہ خدا نے سامری عورت سے یہ کہا کہ اگر تو خدا کی
بخشش کو جانتی تو یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ اس کو پانی دیتا، پانی نہ صرف ان کو تازہ دم کرتا بلکہ جو یہ پانی پیتا تو وہ اس کے اندر، میں کہوں گا، زندگی کے ابدی پانی کا کا چشمہ ہوتا۔ لکھا ہے کہ خوشخبری ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ مسیح کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور یہ انجیل کی خوشخبری ہے۔ صحیح۔ اور دور کے ملک سے آئی خوشخبری ایک تھکے ماندے کی جان کے لیے پانی ہے۔ ایک گناہگار سامری عورت کی طرح پیاسا رہتا ہے، جس نے پانی تو پیا پر وہ پیاسی رہی، اور جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے پھر پیاسا نہ رہے گا۔ لیکن جب ہم مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی خبر سنیں اور مسیح کے پاس آئیں تو خداوند ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہمیں ابدی پانی دیتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ ایسی خوشخبری ہے جو دور سے آئی، بلکہ میں کہوں گا یہ بہت خوشخبری دور سے آسمان سے آئی۔ ہمارے لیے جی زمین بالکل۔ پر قریب سے کوئی خوشخبری کیوں نہیں ہے؟ کیا نجات کا کوئی اور ذریعہ ہے کہ زمین پر کسی اور مذہبی طریقے سے لوگ نجات پائیں؟ آسمان کے تلے آدمیوں کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، صرف ایک ہی نام ہے۔ کیا یہ ایک مسیح نام۔ کے لیے انتہائی تعصب یہ ہے؟ مسیح کی طرف سے اعلان ہے اس کی جس نے طرف سے مسیح کا اعلان ہے۔ یقین نہیں کیا، اس نے اسے جھوٹا پوچھنا چاہوں گا ٹھہرایا، مسیح کے علاوہ کسی اور شخص کے وسیلے سے نجات کیوں نہیں مل اور سکتی؟ مسیح نے خود کو صرف راہ نہیں کہا بلکہ کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کیونکہ مسیح کے کفارے کی بدولت ہمارے گناہوں کے مسئلوں کا حل ہے، اور ماضی کے گناہ ختم ہوئے، اور صرف مسیح کے کام کے ذریعے ہی ہم خدا کے حضور جاتے ہیں پوری صداقت کے ساتھ۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے ماضی کے سب گناہ ختم ہوئے، اور مسیح یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کی قیمت چکائی، اور مسیح کے کام کے نتیجے میں ہم قرض میں نہیں ہیں، اور اسی سے ہم خدا باپ کے حضور آتے ہیں۔ خوشخبری جب دور سے آئے، یہ آسمانی یعنی خود مسیح کے وسیلہ سے آئی، ہمیں یہ خوشخبری ملی۔ حالانکہ جب کوئی ایماندار دوسرے ایماندار کے پاس خوشخبری لے کر جائے جو دکھی اور بیمار ہو تو ہم اس کی اچھی خبر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کی بیماری کے لیے کوئی نیا علاج نکال کر یا ایک اچھا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، نہیں، بلکہ بہترین خبر یہ ہے کہ مسیح بہت جلد آسمان سے آ رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے اور سب کام مکمل ہوگا۔ مجھے یہ خوشخبری یاد ہے، یہ یعقوب کے نوکر اس یعقوب کے پاس آئے، وہ اپنے آخری دنوں میں بستر پر سو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس کیا خبر لائے؟ وہ یوسف کی خبر لائے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خبر سے وہ تازہ دم ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف آ رہا ہے۔ یعقوب نے یہ سن کر ہمت باندھی اور بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ چاکلیٹ کے ڈبے سے زیادہ بہتر ہے جب ہم ایک بیمار شخص کے پاس آسمان سے خوشخبری لے کر جائیں۔ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ خداوند آ رہا ہے۔ اکثر ہم تحفے لاتے ہیں پر ہمارے دلوں میں اداسی اور رنجش موجود ہوتی ہے، لیکن خوشخبری کے ساتھ جائیں تو خداوند وہاں ہے اور وہ کافی ہے، وہ قابل ہے اور جلد آ رہا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور یہ ہڈیوں بالکل کی ایسا ہے تازگی کہ اس کے جسم سے بیماری ختم جی ہو گئی۔ صحیح۔ اس باب کی آخری آیت ہے، جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ جس شخص کو خود پر قابو نہ ہو وہ بے فصیل شہر کی مانند ہے۔ بے فصیل شہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بے فصیل شہر کو دیکھیں تو اس کی دیواریں حفاظت کرنے کے لیے ہیں تاکہ شہر محفوظ رہے۔ جس شہر کی فصیل ٹوٹی ہو اس کے گرد کوئی مخالفت نہیں، وہ باہر سے الگ نہیں ہوتا، اندر والا باہر اور باہر والا اندر جاتا ہے۔ یہ شہر نہیں ہے۔ کوئی اندر رہنے اور باہر رہنے والوں میں فرق نہیں کر سکتا، پر میں اس کو انفرادی شخص کے لیے کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ پر قابو رکھے، خود پر قابو رکھ، اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ کسی مشکل میں نہ پھنسے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ موسیٰ ایک حلیم شخص تھا۔ بائبل نے اس عظیم شخص کی گواہی دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے بھائیوں کے لیے ایسے الفاظ کہے۔ اس نے ان کو کہا، اے باغیو، نہیں بلکہ ہم اپنی زبانوں پر قابو رکھ سکتے ہیں تو خداوند کو کہیں، اے خداوند میرے منہ پر پہرا ٹھہرا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر، اور ہم اس کے خوف میں رہیں۔ صحیح۔ جی، میں اس کے ساتھ ہی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ 16ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے،
جو قہر کرنے میں دھیما اور پہلوانوں سے بہتر ہے، اس سے جو شہر کو لیتا ہے۔ ان دونوں آیات میں اس آدمی کی بات ہوئی ہے جس کو خود پر قابو نہیں۔ بہترین شخص وہ نہیں جس کو خود پر ضبط نہیں اور وہ اپنے بھائی پر حکمران رہتا ہے یا شہر یا ملک پر حکومت کرتا ہے، بلکہ صحیح۔ بہترین وہ ہے جو خود پر قابو رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ رشتہ داروں میں اور خاص کر ازدواجی زندگی میں کوئی اختلاف آئے تو ہمیں ان کو گھر کے اندر ہی حل کرنا چاہیے۔ یہ خاندان کی محافظت کے لیے ہے تاکہ ہمارے گرد لوگوں کے لیے گواہی ہو۔ صحیح۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ دور کی خوشخبری خداوند یسوع ہے جو ہر پیاسے کے لیے آسمان سے زمین پر آیا۔ وہ ہر تباہ حال جان کو بچاتا اور اس کی پرواہ کرتا ہے۔ صحیح۔ بائبل کی بہترین بات یہ ہے کہ وہ ہمیں شائستگی سکھاتی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے، اور لوگ اس وجہ سے ہر روز بائبل پڑھنے کا دھیان رکھتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ صحیح۔ ہم اپنی زندگی میں یہ کہنا سیکھیں، اے خداوند میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر، اور کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں ہے۔ صحیح۔ جی آپ۔ میں نے سیکھا کہ بائبل میں صرف بات نہیں بلکہ اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ مثلا شراب میں متوالے نہ بنو، اس کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان ہے۔ اس سے آپ کو بائبل مقدس میں لکھی ہر بات کو ماننے کا دل کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں کے ساتھ دل و دماغ کی بات موجود ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، میں اس خوبصورت آیت کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ 25ویں آیت، وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ ناظرین، آپ کے لیے بہترین خبر اور خوشخبری خداوند ہی ہے جو دور کے ملک سے آیا، لہٰذا مسیح کو قبول کریں، آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المدين، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی